بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات فقد احتملوا بہتانا بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو توحید اور رسالت کا علم بردار بنایا ہے۔ ہم اللہ کی ایک تائی اور اس کے مشکل کشا ہونے کی گواہی بھی دیتے ہیں اور برملا دنیا کے سامنے اس کا اعلان اور اظہار بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ اگر ہم نے اپنے اس فرض منصبی سے پیچھے ہٹنے کی ذرہ برابر بھی کوشش کی تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ اور خداوند قدوس نے قرآن کریم کے اندر یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے کی کوشش کریں گے، اللہ کی ذات تو احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے، اس کی عظمت اور اس کی برتری۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنی اس چھوٹی سی سوجھ بوجھ کے اندر تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہیں اس کی عظمتیں کتنی بلند و بالا ہیں، ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن ایذا پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس بات کا ہم کو مکلف بنایا ہے، جو احکام اس نے ہم کو دیے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں اپنی رضا کا اعلان کیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ یہ میری مرضیات ہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں اس نے اپنی عدم رضا کا اعلان کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ سب نامرضیات ہیں، تو ایک انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے مالک اور اپنے خالق کی مرضیات کو پہچانے اور اس پر چلنے کی کوشش کرے، اور نامرضیات کو پہچان کر کے ان سے بچنے کی اور ان سے دور رہنے کی کوشش اور فکر کرے۔ بجائے اس کے اگر کوئی انسان مرضیات کو تو خاطر میں نہیں لاتا اور اس پر عمل کرنے کی قطعاً وہ کوئی کوشش نہیں کرتا ہے،
नामर्जियात के ऊपर दौड़ करके पहुंच जाता है, अल्लाह को नाराज करने वाले अमाल का दिन और रात वो इर्तिकाब करता रहता है, तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह को ईजा पहुंचाने के जुमरे में दाखिल और शामिल किया जाएगा। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी क़ामत और जिनका कद कितना बुलंद है, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही इरशाद फरमाया है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम व रफ़अना लका ज़िक्रक वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आप अखलाक के सबसे आला दर्जे के ऊपर फाइज है। आपका जिक्र हमने बुलंद कर रखा है, ऊंचा बना रखा है। आपको हमने सारी इंसानियत के लिए बशीर और नजीर बना करके दुनिया के अंदर मबऊस किया है। आपको हमने सारे आलम वालों के लिए सरापा रहमत बना करके उतारा है, जिसकी शान में खुदावंद कुद्दूस ये बातें इरशाद फरमा रहे हों। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो शख्सियत, वो जात कितनी बुलंद बाला है, हम उसको तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। आपकी लाई हुई शरीयत, आपकी दी हुई सीरत और सुन्नत, आपका उसवा, मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक इंसान का ये फर्ज बनता है कि उसे पहचाने, इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बहैसियत रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ये तुम्हारे लिए उस्वा है, तुम्हारे लिए नमूना है। इबादत के ताल्लुक से अगर आपको कोई रहबरी और रहनुमाई हासिल करनी है, तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को देखो, उसे समझो, उसे सीखो, और जिस तरह से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज, रोजा, हज और ज़कात के ताल्लुक से अपना उसवा छोड़ा है, अपना नमूना दुनिया के सामने रखा है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करो। ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी करना है और आपके साथ अपने ताल्लुक को इस्तवार करने की मेरे दोस्तों बात है। लेकिन आपके उसवा को छोड़ करके इबादत करेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से करेंगे। कोई बुत की पूजा कर रहा है, कोई समंदर की पूजा कर रहा है, कोई कंकर पत्थर की पूजा कर रहा है, कोई सूरज और चांद की पूजा कर रहा है, कोई जमीन और आसमान की पूजा कर रहा है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ये कहते हैं कि नहीं, इबादत के ताल्लुक से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पाकीज़ा तरीका अता किया है, उस तरीके से हट करके इबादत का कोई भी तरीका अल्लाह की नजर में नाकाबिल कबूल है, मरदूद है, उसकी कोई हैसियत और उसकी कोई कीमत अल्लाह तबारक व तआला की नजर में नहीं है। आप मामलात के पहलू से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को पढ़िए, आपकी रहनुमाई और रहबरी के तमाम अक़वाल को गर्दानिए, अपने शबो रोज के अंदर उसको शामिल और दाखिल कीजिए। आप परखिए, पढ़िए और सोच समझ करके मुआमलात, तिजारत और कोई भी पेशा आपको इख्तियार करना है तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदाकत और पारसाई भरा
جو مہذب طریقہ تجارت کا اور معاملات کا امانت کے ساتھ بغیر کسی خیانت اور دغا بازی کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس طریقے تجارت کو، اس طریقے معاملات کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر داخل اور شامل کرو۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے دین کے ساتھ، آپ کی سیرت کے ساتھ وفاداری کہلائے گا۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے منمانی تجارت، منمانے معاملات اور منمانی بس پیسے کے حصول کی فکر میں نہ امانت دیکھی جائے، نہ خیانت دیکھی جائے، نہ دغا بازی اور فریب دہی اور دھوکہ کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کوئی قلق اور افسوس پیدا ہو، بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، یہ کلمہ پڑھ کر کے تم تجارت کے میدان میں اور معاملات کے میدان میں اتر رہے ہو، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ کے ساتھ غداری ہے، بغاوت ہے، یہ دین کے ساتھ بددیانتی کرنا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں شمار کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہیں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر نہیں چلیں گے، ان کے بتائے ہوئے احکامات پر وہ گامزن نہیں ہوں گے اور اپنی منچاہی یا دنیا کے رویہ اور اس کی روش کے اندر اس طرح سے سرمست ہو جائیں گے، مگن ہو جائیں گے کہ وہ دین کو پس پشت ڈال کر کے ترقی کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے وہ دنیا والوں کی تہذیب اور دنیا والوں کے طریقے تجارت کو اور طریقے معاملات کو، حصول اقتدار کے تمام بہروپیوں کو اپنے مد نظر رکھ کے ان کے طریقہ کار پر چلنے لگیں گے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائیں گے تو اللہ کی لعنت دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر برسے گی، پھٹکار برسے گی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کے دربار سے ان کو دھتکار دیا جائے گا، ان کے اوپر نظر رحمت پروردگار کی نہیں پڑے گی۔ جس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اپنے دست قدرت سے انہیں پالا پوسا اور ان کے اندر توانائی اور طاقت بخشی، یہ سب کس نے کیا ہے؟ کال کوٹری کے اندر پروردگار ہی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو رحم مادر کے اندر ایک انسان کی پرورش کرتا ہے اور اسے پروان چڑھاتا ہے، اس کی تربیت کا سارا کاروبار اور نظام پردے خفا کے اندر یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، جو تنہا رحم مادر کے اندر انجام دیتی ہے۔ کوئی نہیں جاتا ہے وہاں بچے کو پروان چڑھانے کے لیے، کون جاتا ہے اس نطفہ ناپاک کو علوق بخشنے کے لیے؟ یہ دس اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے۔ رحم مادر میں علوق پاتا ہے وہ بچہ، پھر وہ خون بنتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں، ہاتھ پیر ناک نقشے بنانے کا کام اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے۔ اور جب وہی بچہ خوبصورت ہاتھ اور پیر، چہرہ اور مہرہ لے کر کے پیدا ہوتا ہے تو تمام دنیا کی محبتیں اللہ تبارک و تعالی اس بچے کی طرف، بچپنے کی طرف مرکوز کر دیتا ہے۔ بچے سے کس کو نہیں پیار ہے؟ ماں باپ کو، گھر خاندان کو تو پیار ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک عام آدمی بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بچے کی تکلیف دے کر کے اس کا ضمیر بھی رونے لگتا ہے اور اس کا دل بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آنسو بہانا شروع کر دیتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سارا کاروبار اور سارا نظام چلتا ہے، لیکن جب یہی بچہ باشعور ہوتا ہے، بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے، ہاتھ پیر میں جان اور طاقت آ جاتی ہے، تو
تو اسے اپنے پروردگار کے سامنے آ کر کے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اللہ کی مرضیات کو معلوم کرنا چاہیے، نامرضیات سے بچنے کے لیے اس کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت، سنت اور آپ کا اسوہ تلاش کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ پس پشت ڈال دیتے ہیں، حصول دنیا کے اندر، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر سرمست ہو جاتے ہیں، مدہوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہ صداقت، نہ راست بازی، نہ دیانت داری، نہ حسن سلوک، کسی چیز سے کوئی آشنائی نہیں رہ جاتی۔ بس ہمیں تو اقتدار چاہیے، بس کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ مالدار ہمیں بننا ہے، کسی بھی قیمت پر مالدار بننا ہے۔ عیش و عشرت کا سامان ہمیں اس دنیا کے اندر فراہم کرنا ہے، وہ جس قیمت پر بھی حاصل کیا جا سکتا ہو، کسی کو گالی دے کر کے، کسی کا گلا گھونٹ کر کے، کسی کے خلاف محاذ آرائی کر کے، کسی کے خلاف بغاوت کر کے، ہمیں تو یہ کام کسی بھی طرح سے حاصل کرنا ہے۔ جب یہ مزاج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انسانیت کا بنتا ہے تو انسانیت میں انارکی پھیلتی ہے، انسانیت کے درمیان میں نزاعات اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں، خلفشار اور جھگڑے، لڑائیوں کا جنم ہوتا ہے، اور پھر یہ دنیا جہنم کدا بن کر کے رہ جاتی ہے۔ آج کی دنیا کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم اسی طرح کی باتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہمیں پہچاننا ہوگا، ہمیں اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ ہم ہیں علم بردار توحید کے، ہم ہیں قرآن اور سنت کے تھامنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی کوئی گستاخی کر دے ہم اس کو برداشت کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ ہم ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے، قرآن سے محبت کا دم بھرنے والے، توحید سے محبت کا دم بھرنے والے۔ تو ہمیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنی عبادات کو، اپنے عقائد کو، اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو، اپنے کردار کو اور اپنے اخلاق کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ وہی اللہ کی مرضیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جن باتوں کی آپ تعلیم دیتے ہیں کہ اسے لے لو، اسے نواجس سے پکڑ لو، اس میں تمہاری کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ کی رضا کا پروانہ ملے گا، دنیا میں بھی عزت کی زندگی جینے کا سلیقہ میسر ہوگا، تو جو رسول دیتا ہے اسے اپنا لو، اور جن باتوں سے رسول منع کرتا ہے تم ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر حق اور باطل کی کشمکش یہ کوئی نئی بات نہیں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کر کے تمام ملائکہ کو یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ میرے حکم پر آدم کے سامنے جھک جاؤ، اس وقت تمام فرشتوں نے آ کر کے حضرت آدم کا سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے۔ پھر حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر پہنچا دیا، ان کی وحشت کو، تنہائی کو ختم کرنے کے لیے انہی کی بائیں پسلی سے ان کا جوڑا، ہم سب کی ماں، تمام انسانیت کی ماں حضرت حوا کو پیدا کر دیا، اور ایک درخت کے پاس پھٹکنے سے روک دیا تھا کہ یہ جنت کی تمام سینکڑوں ہزاروں لا تعداد نعمتیں ہیں، تم کسی بھی نعمت سے تمتع کرو، فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ، پیو، رہو۔
ऐश करो, लेकिन इस दरख्त के पास मत फटकना। वही इब्लीस जिसको आदम के सजदे से इनकार की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने रादे दरगाह किया था, उसी ने हजरत आदम और हव्वा को बहलाया, फुसलाया, बहकाया और उस दरख्त के इस्तेमाल पर उन्हें आमादा कर दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को दुनिया के अंदर उतार दिया कि जाओ। हाजत महसूस हुई, क़ज़ाए हाजत के लिए जन्नत में कोई जगह नहीं है। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को भेज दिया और साथ ही साथ आदमियत और इंसानियत के हमराह बिल्कुल शैतानियत और इब्लीसियत भी इस दुनिया के अंदर आई है और इस ऐलान के साथ आई है, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ऐ परवरदिगार, जिस आदम की वजह से और जिस आदम का सजदा करने से इनकार की वजह से मैं आपके दरबार से रादे दरगाह हो गया हूं, उस आदम को मैं दुनिया के अंदर चैन से नहीं बैठने दूंगा। तेरा जो भी सिराते मुस्तकीम होगा मैं वहां जाकर के घात लगा करके बैठूंगा। कोई इंसान उस रास्ते पर चल करके जन्नत तक पहुंच जाए, मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उस रास्ते पर चल करके आसानी के साथ जाने का रास्ता ही नहीं रहने दूंगा, उन्हें बीच में ही बहकाऊंगा, उनके एतिकाद को तोड़ूंगा, उनके ईमान से खेल तमाशा करूंगा, उनकी तहजीब, उनकी कल्चर को बदल करके रख दूंगा, उनके तौर तरीके सब रसूलुल्लाह और तमाम अंबियाए किराम से हट करके हो जाए, मैं इसकी कोशिश और दौड़ भाग करूंगा। आगे से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, ऊपर से आऊंगा, नीचे से आऊंगा, हर तरफ से उनकी घेरा बंदी करूंगा और उस रास्ते पर आसानी के साथ उन्हें चलने नहीं दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला के सामने मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये कह करके इब्लीस आया है कि जिस इंसानियत की बुनियाद पर मुझे महरूम किया जा रहा है, आपकी रहमत की नजर मुझसे हट चुकी है, मैं रादे दरगाह हो चुका हूं, मैं उस आदम को और आदम की औलाद को दुनिया के अंदर चैन से रहने नहीं दूंगा। तेरे सिराते मुस्तकीम पर जाकर के बैठ जाऊंगा, घात लगा करके बैठ जाऊंगा, हर चलने वाले के पैर में डगमगाहट पैदा कर दूंगा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो काम मुसलसल हो रहा है। हक और बातिल की जंग ये आदमियत और इंसानियत के दुनिया के अंदर आने के साथ में आ चुकी है और वहीं से हक और बातिल की मारे का आराई हो रही है। इसी को खत्म करने के लिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, फरो करने के लिए, शैतानत और इब्लीसियत को मिटाने के लिए दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम का सिलसिला उतारा, किताबों का नुज़ूल फरमाया, सहीफे उतारे, इंसानियत को अक्ल और शऊर से नवाज करके रखा है। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम सबको अपने अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने शऊर का इस्तेमाल भी करना चाहिए, लेकिन जहां शऊर लाजवाब हो जाए, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और कुरान करीम के अंदर किसी बात की ततब्बो और तलाश के अंदर हमारी अक्ल काम नहीं कर रही है, तो हमें कुरान और हदीस से हरगिज टकराव करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे रब ने कहा है, जो कहा है वही हक है। हमारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, जो फरमाया है वही हक है। हम तो तौहीद के अलम बरदार हैं। हम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान की आयत को पढ़ने वाले और उन पर अमल करने वाले लोग हैं। हमारा रब जो हमसे कहता है
وہ ہماری عقل کے اندر آئے یا نہ آئے، ہمارا پیغمبر جو کہتا ہے وہ ہماری عقل کے اندر آئے یا نہ آئے، بس وہی حق ہے، اس کے علاوہ حق اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے ایمان کا، اپنی تہذیب کا، اپنے معاملات کا، اپنی عبادات کا، اپنی تجارتوں کا، ہر طرح کے زندگی کے شب و روز کا اور معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم جو توحید اور سنت کے علم بردار ہیں، ہم اس موقع کے اوپر کھرے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں۔ اگر اتر رہے ہیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے والوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے، ہم وفادار شریعت کے کہلائیں گے، اللہ کی رضا کا پروانہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست سے جام کوثر نوش کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں، ہم دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں بھی کھرے نہیں اتر رہے ہیں، ایمان کے اندر ہمارے تزلزل ہے، اضطراب ہے، کوئی اعتماد اور ٹکاؤ نہیں ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم ایمان کے اوپر ثابت قدم رہو، ایمان کے اوپر اور اس کے تقاضوں کے اوپر چلنا شروع کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دو تو ساری دنیا تمہارے قدموں میں آ کر کے گر جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ دنیا نہیں ہے، مسئلہ ہم خود بنے ہوئے ہیں۔ آج دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے کے لیے جہاں باطل طاقتوں کو منصوبے کار فرما ہیں، وہیں خود میرے دوستو ہم اور آپ بھی ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ اسے انعام سمجھیے، اللہ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو مذہب کے اوپر کھڑا کرنے کی جد و جہد کرو۔ یہ دین قربانیوں سے پھیلا ہے، یہ دین کبھی جان کی، کبھی مال کی، کبھی وقت کی قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ تم ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش اور محنت جب تک کرتے رہو گے تمہیں سرخروئی حاصل ہوتی رہے گی، لیکن جب غفلت برتو گے، قنوطیت کا اور مایوسی کا شکار بن کر کے تم اپنے ایمان اور اعمال سے برگشتہ ہونا شروع ہو جاؤ گے، اور غیروں کی تہذیب، غیروں کا کلچر، غیروں کا اوڑھنا پہننا، غیروں کا طریقہ کار تمہارے درمیان میں رائج ہو جائے گا تو تم خود اپنے اس دین کی بربادی کا سبب اور ذریعہ گردانے جاؤ گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ اگر اپنا تحفظ چاہتے ہیں تو مضبوطی کے ساتھ دین کے دامن کو پکڑ لیں۔ دین کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دین کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، شریعت کی حفاظت یہ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ اگر ہم اپنا تحفظ چاہتے ہیں، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، سیرت اور سنت کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ ہر زمانے کے اندر ہمارے ایمان سے، ہمارے اعمال سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کھیل کیے گئے، تماشے کیے گئے ہیں، پروپیگنڈے کیے گئے ہیں، لیکن جس طاقت کے ساتھ امت مسلمہ نے تمام پروپیگنڈوں کا جواب دیا ہے اور جس طرح سے دندہ شکن جواب دیا ہے، کسی کے پاس میرے دوستو مذہب اسلام کے تعلق سے ہرزہ کرائی سرائی کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا ہے۔ بھلے اقتدار نہیں ہے لیکن اپنے اعمال کے اوپر اتنی پختگی اور طاقت کے ساتھ امت مسلمہ جو اب تک جمی ہوئی ہے، یہ علماء اسلام کا، فقہائے کرام کا،
دین کے داعیوں کا، دین کے مبلغین کی محنتوں کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اگر اسی پامردی کے ساتھ ہم سب مل کر کے دین اسلام کو فروغ دینے کی، اس کی دعوت اور تبلیغ کرنے کی جد و جہد پر آماجہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا پروانہ ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ دنیا اور آخرت میں ان پر پھٹکار ہے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا۔ اور جو لوگ اہل ایمان مردوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر نشانہ سادھتے ہیں اور انہیں بلا وجہ اپنی تنقید اور تبصرے کا نشانہ بناتے ہیں، انہیں ایذا پہنچاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ بیچارے ایک اللہ کے قائل ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کا دنیا کے اندر پرچار کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جو لوگ ان مومنین اور مومنات کو ستانے والے لوگ ہیں فقد احتملوا بہتانا، وہ بہتان باندھ رہے ہیں اہل ایمان کے اوپر، وہ اسم مبینہ، اور گناہ کبیر کا یہ لوگ ارتکاب کر رہے ہیں۔ آج ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مرنے کے بعد انہیں کیفر کردار تک پہنچنا پڑے گا، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ستانے والوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے بشارت سنائی ہے اور خبردار کیا ہے۔ اہل ایمان کو ستانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ جب ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اپنے اعمال کو درست کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کی تائید اور اس کی نصرت میرے دوستو ہمارے شامل حال ہوگی۔ اسلام کا ڈنکا بجے گا اور اسلام کی شگفتگی کا ہر فرد، ہر انسان قائل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور عمل کی توفیق بخشے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سیرت اور سنت کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔